Mahmood Qureshi Sahab, Minister for Foreign Affairs, please. शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सेनेटर मुश्ताक साहब ने एक बहुत ही हसास और मुनासिब मसले पर ये कॉल अटेंशन नोटिस पेश किया है। मैं मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा कि जो आपने नुक्ते उठाए हैं, जो पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान की रिवायात और पाकिस्तान की अक़लियतों का, पाकिस्तान के जावेद अब्बाई साहब, शेख साहब, पाकिस्तान की तरक्की में जो अक़लियतों का किरदार है, आपने उसका जिक्र किया। मैं उस सबको तस्लीम करता हूँ। आपने जो इस वक्त हिंदुस्तान पर जो हिंदुत्वा सोच गालिब है और उसकी वजह से वहाँ जो अक़लियतें अपने आप को गैर महफूज समझ रही हैं, ये भी एक वाज़ेह हकीकत है और मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। बाबरी मस्जिद का जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और जिस तरह से जो वो अफराद जो उसकी शहीद करने में मुलव्विस थे, उनको अदलिया ने सरफ नज़र उनको सबको यके बाद दीगर एक्विट कर दिया, किसी को सजा नहीं हुई। इससे भी इंसाफ के तकाज़ों पर हमें हैरानी होती है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का आपने जिक्र किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल को जो वहाँ से बेदखल किया जा रहा है या कर दिया गया है, उसकी वजूहात उन्होंने बयान कर दी हैं। उसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो उनके मकबूजा कश्मीर में वॉर क्राइम्स को एक्सपोज कर रहे थे और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को जिस तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बेनकाब किया, तो उनको उससे बेहद तकलीफ पहुंची और उन्हें किया। फैटफ का भी आपने जिक्र कर दिया कि किस तरह एक टेक्निकल फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हिंदुस्तान इसमें जो अपना किरदार अदा कर रहा है, उसमें भी मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। अब जनाब वाला, आपने कुछ सवालात किए, उस पर मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल बजा तौर पर ये 11 पाकिस्तानी नेशनल्स जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी के भील कबीले से है और वो रिहायशी हैं सूबा सिंध के ज़िला सांगड़ के, वो वहाँ गए 2012 में। वो वहाँ गए इस इरादे से गए कि वहाँ वो सकूनत अख्तियार करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान ने सब्ज़ बाग दिखाए थे और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है बिलखसूस, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और वो नकल मकानी करना चाहती है और यहाँ वो आना चाहते हैं और यहाँ की शहरियत हासिल करना चाहते हैं। इन फैक्ट इस वाक़े ने, और जैसे कि आपने जिक्र किया उस हिंदू ख़ानदान का जो अभी लौटा है और उन्होंने जो कि अपने तासुरात का इजहार किया है, मैं समझता हूँ कि उससे उनका जो बयानिया था पाकिस्तान में अक़लियतों के बारे में, बिलखसूस हिंदू कम्युनिटी के बारे में, उसकी कलाई तो उस बयानिया ने ही खोल दी और इस अफसोसनाक वाक़े ने उसकी कलाई खोल दी। अब पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने और वज़ारत ख़ारजा ने जब ये हमारे इल्म में चीज़ें आईं, तो हमने फिल फॉर इसका नोटिस लिया और एक नोट वर्बाल जो हमारा दिल्ली में हाई कमीशन है उसने जारी किया और उसमें हमने हिंदुस्तान की हुकूमत से और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कुछ सवालात किए। हमने कहा कि हमें फिल फॉर तफसीलात दीजिए उन फैमिली मेंबर्स की जिनको वहाँ कत्ल किया गया है। मैं तो यही कहूँगा, हमें बताइए कि सर्कमस्टेंसेस क्या थी, ये जो अमवात हुई इसकी वजूहात के बारे में हमें बताइए। हमने कहा कि हमें जो एक फैमिली मेंबर वहाँ बच गया, 12 थे और एक बच गया, मेरा गालमन वो एक खातून है, हमें उस तक काउंसलर रसाई दी जाए, काउंसलर एक्सेस दिया जाए। तो ये और चौथी चीज़ जो हमने मुतालबा की उस नोट वबाल के ज़रिए कि वो जो पोस्टमार्टम है जो कि हमारे इल्म में नहीं है हुआ नहीं हुआ, किस नौयत का हुआ, वो पोस्टमार्टम जो है उनकी 11
اموات کا وہ ہماری ہائی کمیشن کے نمائندے اور ہمارے ڈاکٹر کی موجودگی میں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے علم میں ہو حقیقت کیا ہے۔ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے آئیں بائیں شائیں کی، کوئی تسلی بخش ابھی تک ہمیں جواب نہیں دیا۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جب ہمیں کوئی مناسب جواب نہیں ملا اور پاکستان میں آپ کے علم میں ہے اس پر ایک اشتعال پیدا ہوا اور ہندو کونسل کی سربراہی میں یہی اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو اور ان کے سامنے ایک 2 روزہ ایک بڑا احتجاج ہوا اور اقلیتوں نے خیبر پختونخوا سے اور سندھ سے بالخصوص ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور 2 دن انہوں نے پڑاؤ کیا اور اپنا احتجاج جو انڈین ہائی کمیشن کے سامنے ریکارڈ انہوں نے کروایا، اسی لیے کہ کوئی وہ مناسب اور خاطر خواہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو ہم نے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور اس مسئلے پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ ایک 18 اگست کو، یہ پہلا واقعہ ہوتا ہے 9، پھر 18 اگست کو ہم نے دوبارہ ایک نوٹ وبال دوبارہ ایشو کیا اور پھر ہمارا مطالبہ کیا تھا؟ کاؤنسلر ایکسیس کا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کلبھوشن کے مسئلے پر کتنا واویلا کیا ہندوستان نے کاؤنسلر ایکسیس نہ دینے کا، اور آئی سی جے تک گئے۔ یہاں بھی وہی تقاضا ہے، ہم کاؤنسلر ایکسیس مانگ رہے ہیں ایک اپنے شہری کے لیے جہاں 11 اموات ہو چکی ہیں ایک خاندان کی، اور ابھی تک ہمیں وہ ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ ہم پوسٹ مارٹم جو ایک بالکل ایک کسی اگریو فیملی کا ایک جائز حق ہے، ہم اس کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ 14 سپٹمبر کو اس پروٹیسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے تیسری مرتبہ ہم نے پھر کوشش کی، اور یہاں جو انڈین شارجہ افیئرز ہے اس سے ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں بتائیے کہ ابھی تک ہندوستان کی حکومت کی اس پر مکمل خاموشی ہے اور ہمیں کوئی مناسب جواب نہیں دیا جا رہا۔ تو ہم نے ریپیٹ کیا، ہم نے یہاں تک کہا کہ وہ جو ایف آئی آر کا ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی آپ کو پوری مصدقہ اطلاع نہیں ہے کہ کیا ایف آئی آر ہوئی ہے نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو ہمیں کاپی ہم سے شیئر کیجئے، ہمیں کم از کم ان کی فیملی جو یہاں ان کی بیٹی جو احتجاج میں شامل تھی، ان کا نام بھی میں نے لکھا ہوا ہے، شریمتی مکھی بچی کا نام ہے، جو یہاں انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، کم از کم اس بچی کو ایف آئی آر تو دیجئے، بتائیے تو صحیح، وجوہات تو بتائیے کہ کیا ہے۔ تو اس پہ بھی کوئی ابھی پیش رفت خاص نہیں ہوئی۔ جناب والا، ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے اور ہماری کچھ اطلاعات بھی ہیں کہ اس میں ہندوستان کے کچھ مقاصد تھے۔ ہندوستان کے مقاصد یہ تھے کہ جیسے کہ سینیٹر صاحب نے کہا، اور میں ان کی بات سے کافی حد تک اتفاق کر رہا ہوں، کہ وہ اس خاندان کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان کو ایسپیناج کے لیے، پاکستان پر سپائنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ جو ان کا بیانیہ جس کو وہ ہوا دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان میں ہندو جو کمیونٹی ہے وہ غیر محفوظ ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کا بیانیہ پٹ گیا، جو سیکولر شائننگ انڈیا کا بیانیہ تھا، وہ جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوا اور پورے انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھا، دلی کی سڑکوں پہ جو کچھ ہوا، اور جو کشمیر میں مقبوضہ کشمیر جموں میں جو ہو رہا ہے، خاص طور پر جس قسم کے قوانین انہوں نے نافذ کیے ہیں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی شکل میں، امتیازی قسم کے قوانین نے شکل کیے، تو ان کا بیانیہ جو سیکولر انڈیا کا تھا، ڈیموکریٹک سیکولر انڈیا، وہ تو دیٹس بین بلون ٹو سمدرنس۔ اب اس کو کور دینے کے لیے انہوں نے ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی، اور وہ بیانیہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں پا رہا۔ اب اس میں جناب 26 کو 27 کو یہاں بالکل ایک احتجاج ہوا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں اس سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی،
اور یہاں لوگوں نے بھی آپ کی اطلاع کے لیے, ہاؤس کی اطلاع کے لیے, جب وہاں سے جو ڈپلومیٹک ذرائع ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں یہ میں دینا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر ایک پٹیشن بھی داخل ہو چکی ہے, اور اس پہ جو فاضل جج صاحب ہیں انہوں نے 2 ہفتے کی مہلت دی ہے, اور سیکرٹری انٹیریئر اور فارن سیکرٹری سے کہا ہے کہ وہ اس پر اپنا جواب دیں, اور یقیناً وہ دیں گے. نیشنل سینٹ میں آج آپ نے کال اٹینشن نوٹس لیا ہے, بالکل بجا طور پہ لیا ہے, اور میری اطلاع کے مطابق مجھ سے بھی کچھ ایم این ایز نے جن کا ہندو کمیونٹی سے تعلق ہے, اکراس دا پارٹی ڈیوائڈ, اس میں کوئی حکومت اپوزیشن کا تعلق نہیں ہے, پاکستانیوں کا تعلق ہے, وہ بھی اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور نیشنل اسمبلی میں بھی اس ایشو کو اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہم نے, آپ نے دیکھا کہ کمیونٹی نے ایک جو یہاں ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع تھی, انہوں نے ایک ریزولوشن بھی پیش کیا, اور پوری کمیونٹی نے ہزاروں کی تعداد میں اس کی تائید کی. اس ریزولوشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں, جو ان چیزوں کا نوٹس گاہے بگاہے لیتی رہتی ہیں, ہم ان سے بھی رجوع کریں اور بتائیں کہ ہندوستان سے وہ بھی تقاضا کریں. انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے اور انہیں بھی اجاگر کرنا چاہیے, لیکن جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, اتنی بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا ہے, اور وجوہات بھی نہیں بتائی جا رہی. اگر کوئی آپ کے پاس ٹھوس وجوہات ہیں تو شیئر کیجئے, فیملی کو مطمئن کیجئے. اگر فیملی مطمئن نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دال میں کوئی کالا ہے اور آپ کچھ چیز پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں, آپ کچھ چھپا رہے ہیں. تو ہم نے ان سے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. جو ہمارے کی مشنز ہیں باہر, ان سے بھی کہا گیا ہے کہ اپنی ہوسٹ کنٹریز جو کہ بہت سے ہیومن رائٹس کے وہ اجاگر کرتے ہیں, ہیومن رائٹس میں بلیو کرتے ہیں, وہ اس کو اپنی ہوسٹ کنٹری سے ٹیک اپ کریں, کہ یہ ایک ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. اور یہاں پہ پاکستان میں ایک ایف آئی آر بھی پاکستان میں, کیونکہ پاکستانی شہری تھے, ان کی فیملی کے ذریعے, بچی کے ذریعے ایک ایف آئی آر بھی داخل کروا دی گئی ہے. میں محترم سینیٹر سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو تشویش ہے بجا ہے, ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں, اور انشاءاللہ ہر فورم پر اس ایشو کو اٹھانے کی کوشش بھی کریں گے, اور انصاف کے تقاضوں کو حاصل کرنے کے لیے دفتر خارجہ جو کر سکتا ہے وہ آپ کے ڈسپوزل پہ ہوگا, اس ہاؤس کے ڈسپوزل پہ ہوگا. شکریہ.